अस्सलाम वालेकुम करामतुल्लाह गौरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसा करते हैं, पाकिस्तान में बाद में जाते हैं। पहले ज़रा, चूंकि ये एक बड़ा अहम दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का, जो चाइना में है। और इससे पहले हम सब जानते हैं जैसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, और मुज़ाकरात में पहले पाकिस्तान में भी कुछ थोड़े बहुत मुज़ाकरात के कह लीजिए कुछ जिक्र खैर होता रहा। बहरहाल मुज़ाकरात किसी जगह पे अभी तक पहुंचे नहीं, पॉइंट्स आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन ये जो इनका डोनाल्ड ट्रंप का शिपिंग के सामने, यानी एक बड़ी कंट्री, एक बड़ी ताकत के सामने बैठना है, ये उस रीजन की जो हालत पे जाहिर है कुछ बातचीत होगी। और ईरान और जो अमेरिका का पैक्ट है, या कह लीजिए जो भी इनके मुज़ाकरात हैं या पीस जो प्लान है, जंग बंदी है, इसके हवाले से कोई बातचीत होगी। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो दौरा है ये कितना फ्रूटफुल हो सकता है उस रीजन के लिए, या इसमें कोई उसी उसी तरह से उसके ऊपर कोई एज सच कोई वो नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी, बल्कि ये आपस के इनके ट्रेड और ये सब के ऊपर बातचीत होकर डोनाल्ड ट्रंप वापसी कर सकते हैं। उरूज बीवी देखो, डोनाल्ड ट्रंप की शोहरत क्या है? शोहरत ये है कि वो डील मेकर है। लेकिन लेकिन उसके साथ साथ ही वो अपने शहर में भी मुब्तला है। अब अपनी अपनी शख्सियत को उभारना और अपने आप को उजागर करना, और वो जो हमारी जबान में कहा जाता है डींगे मारना, हम्म, तो वो डींगे मारने की तो आदत तो उनकी पुरानी है। हम्म, और इसीलिए बहुत से मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि ये ना ये न देखो कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, बल्कि वो देखो कि वो क्या करता है। हम्म, तो इस वक्त वो ईरान में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए कि ईरान ने जिस बहादुरी और जिस इस्तकामत और जिस पाए इस्तकलाल के साथ इस अमरीकी और सहूनी जारहियत का मुकाबला किया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को हैरान कर दिया। उनका ख्याल तो ये था, वो इस जोम में थे कि जिस तरह उन्होंने 2-3 दिन में वेनेजुएला का काम तमाम कर दिया था और वहाँ उसके सदर को भी गिरफ्तार करके ले आए थे और अपनी फतह का नारा लगाया था, इसी तरह वो ईरान के साथ भी होगा। तो उनका ख्याल ये था कि ये जंग चंद दिन में खत्म हो जाएगी और ईरान उनके सामने हथियार डाल देगा। अब उनको वो इस सूरत हाल में है कि ना जाए मानदन ना पाए रफ्तार, कि उनको ना आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है, ना पीछे हटने का रास्ता मिल रहा है। तो वो इस दौरे पर इस दौरे के मुतालिक जो अ, अमरीकी सदर का पहला दौरा है 10 साल से ज्यादा अरसे में, पहला दौरा। तो वो शरीक का ख्याल ये था कि अपने दौरे चीन पर रवाना होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि ईरान के साथ जो तनाज़ा उन्होंने पैदा कर दिया है, जो खड़ा कर दिया है, उसका हल निकल आए, ताकि वो पूरी तरह से हम्म, अपने दौरे चीन में उन मकासद पर तवज्जो मरकूज रखे जो उनका असल मकसद है। देखो, तो वो ये डोनाल्ड ट्रंप तो पेशे के एतबार से एक ताजर है, हम्म, एक एक वो रियल एस्टेट का जी। वो मालिक है। और वो उनकी शोहरत इसीलिए हुई है कि वो डील मेकर है। लेकिन अब वो इस पूरी तरह से फंसे हुए हैं कि उनको चीन की मदद की जरूरत है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि चीन दुनिया में ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। 80% जो तेल ईरान बरामद करता है, वो उसकी खपत चीन में होती है, वो चीन। तो चीन का तो मफाद ईरान के साथ बहुत वाबस्ता है। और चीनियों ने जो पिछले 50-60 बरस में जो
طرز عمل اختیار کیا ہے، جو پالیسی اختیار کی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کسی تنازع میں، کسی قضیے میں وہ آگے سامنے نہیں آتے، وہ در پردہ فریقین کی مدد کرتے ہیں یا اعانت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو دو ممالک ہیں، ایک روس اور ایک چین، اور انہی کے سہارے ایران نے اس پامردی سے امریکی اور صہیونی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے۔ بظاہر وہ اپنے دورے چین پر روانہ ہونے سے پہلے ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں یہ نعرہ لگایا تھا۔ کل میں ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا واشنگٹن میں، تم نے بھی شاید دیکھی ہوگی۔ انہوں نے بڑے بڑے زوم سے یہ کہا، بڑے نخوت سے یہ کہا کہ ہمیں چین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمیں ایران کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے کے لیے چین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں اگر چین کو اس سلسلے میں کوئی مدد کر دے گا تو ہم اس پر غور کریں گے۔ تو اس دورہ چین پر، اور ڈونلڈ ٹرمپ وہاں بیجنگ میں صرف 36 گھنٹے گزارے گے، تو ان 36 گھنٹوں کے دوران کیا مذاکرات ہوتے ہیں، کیا کیا حل کوئی تلاش کیا جاتا ہے، اس کا دیکھنا ہے کہ اگلے ایک روز میں یا 2 روز میں کیا صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ چین کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس سے اس کی جو ایران کے ساتھ جو دوستانہ اور جو اقتصادی مراسم ہیں، جو تعلقات ہیں، ان پر کوئی آنچ آتی ہو، ان کو کوئی زد پہنچتی۔ اور یہ آپ نے ٹھیک کہا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک ہے، ان تینوں کے لیے ایک ہی بات ہے کہ ایک ہی ریجن کا مسئلہ ہے، اور اگر اس ریجن میں جو وار ہوتی ہے، ظاہر ہے جہاں وار ہوتی ہے وہاں پہ نقصانات آپ کے اطراف میں بھی پھیلتے ہیں۔ تو اگر اس ریجن میں وار برقرار رہتی ہے یا ناجائز اس قسم کے حملے اور اس قسم کی جھڑپیں جاری رہتی ہیں، تو بہرحال وہ ریجن کے حق میں نہیں جاتا۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک جو ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، یعنی ایران کے ساتھ تو مذاکرات ہونے ہیں، مگر رشیا اور چائنا، تینوں نے ہی کسی نہ کسی طرح ایک ریجن میں ہے، اور وہ اپنے ریجن کو اور تینوں نے سفر کیا ہے، اور تینوں بڑی دور سے سفر کر کے، اردو انگریزی دونوں والا، اور وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کو پہچانتے ہیں وہ، ایک دوسرے کی طاقت کو بھی، ایک دوسرے کی محنت کو بھی، ریاضت کو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں کا دشمن نہ بھی کہیں تو تینوں کا جو اوپوننٹ ہے وہ ایک ہی ملک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بغیر کہے بھی ان کے بہت سے انٹرسٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں ہی پورے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، مگر یہیں پہ ایک اور ایکٹر بھی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کہیے یا امریکہ کہیے، اس کو چین نہیں لینے دیتا، جو ایکچولی کان مروڑتا ہے، جس کا یہ انٹرسٹ ہے کہ اس خطے میں اسی طرح سے فساد رہے، اسی طرح سے جنگ رہے، یا کچھ نہ کچھ ڈسٹرکشن جاری و ساری رہے۔ گو کہ اسرائیل جس کی میں بات کر رہی ہوں، اس نے مدتوں یہ تاثر قائم کیا ہے، خاص طور پہ اس خطے میں، کہ اس کو کوئی تھکا نہیں سکتا، قتل عام میں، یا کہہ لیجئے کہ اپنے اس مڈل ایسٹ میں تباہ کاری میں اور انسانوں کو ڈسپلیس کرنے میں، مارنے میں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ حالانکہ اس کو کوئی فتح بھی نہیں ہوئی ایز سچ، مگر شکست کے باوجود وہ یہ جاری رکھتا ہے۔ تو یہ لوگوں کا تاثر ان کنٹریز کا بھی بن گیا ہے، اور عام میرا خیال ہے تاثر بھی یہی رہا کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کے ساتھ شاید لڑا نہیں جاتا تو لوگ ڈرتے بھی۔ لیکن ایران نے یہ جادو بھی توڑا ہے، اور اس وقت صورتحال مختلف ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے، اچھا وہ چاہے گا اسی طرح سے کہ ابھی یہ جاری و ساری رہے، ایک تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کتنا اثر ڈالے گی ان کے فیصلے پہ، دوسرا مذاکرات پہ یا ان کے فیصلوں پہ، اور دوسرا جو گلف کے، مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں ان کی سوچ میں کتنا فرق پڑا ہوگا، یا وہ کس طرح سے اس وقت سفارتکاری تو ایران کی بھی جاری ہے، لیکن ہم یو اے ای کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا ہے، بلکہ وہ بالکل ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ انہی کی اس میں چلا گیا، اس نے بلکہ اعلان ہی اس طرح سے کیا ہے۔ اس کے پاس وہ تیسرا ملک ہے جس کے پاس آئرن، وہ جو
ان کے پاس موجود ہے، آئرن ڈوم یا کیا ہے جو ان کی اس کا آئرن ڈوم. ڈیفense سسٹم ہے جو اس کو روکتا ہے یا پہچانتا ہے حملوں کو، تو وہ ایک واحد اس کو مہیا کیا گیا. تو یہ سب چیزیں. اور میں نے امریکہ کی تھوڑی سی، بس یہ آخری لائن کے بعد، جو عرب کی جو تھوڑی بہت آپ دیکھتے ہیں میڈیا، اس میں جو پروپیگنڈا ابھی تک جو سننے میں آیا، یو اے کی بات نہیں کری، باقی ممالک میں بھی، اس میں یہ ہے کہ جیسے وہ لوگوں کا دماغ اس کے اوپر مائل کر رہے ہیں کہ دیکھو ایران نے اپنے طور پر جو فتح حاصل کر لی ہے اس کو اس پہ ہمبل ہو جانا چاہیے. اگر وہ اس پہ بھی وہ ہمبل نہیں ہو رہا کہ اتنی اس کے بعد، تو اب وہ ہیوملیٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ کو، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو یہاں پہ طے کرنا چاہیے اس قسم کا، یعنی پھر ایران کے ہی مخالف قسم کا. اس سارے صورتحال میں آپ، یہ خطہ ہے وہ اسی میں یہ ایکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف کو جا سکیں گے مذاکرات اور یہ عروج اس بیوی عروج بیوی، یہ جنگ جو ایران پر مسلط کی گئی ہے، ایران نہیں چاہتا تھا. دیکھو، ایران پر یہ جنگ ٹھونسی گئی، مسلط کی گئی ہوں، عین اس وقت جب امریکہ کے ساتھ اس کے مذاکرات ہو رہے تھے. ہوں، تو ایران نے تو پچھلے 10 مہینے میں دوسری بار یہ دیکھا ہے کہ عین مذاکرات کے بیچ اس پر حملہ کیا گیا. ہوں، لیکن یہ جنگ جو ایران نے شروع نہیں کی، اس نے ایران کے جو علاقائی رتبے کو اور علاقائی قامت کو بہت بڑھا دیا ہے. دیکھو، ایران نے جس طرح سے صہیونی اور امریکی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے، اور یہ تو یہ چاہتے تھے نا کہ ایران کی قیادت کو ختم کر دیں گے تو ایران میں انتشار ہو جائے گا اور نظام ختم ہو جائے گا. لیکن ایرانیوں نے یہ دکھا دیا کہ ان کے نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک ایک خامنائی کو ختم کیا گیا تو ان کا جانشین خامنائی سامنے آ گیا، اور نظام کو کوئی دھچکا نہیں پہنچا، نظام کو کوئی نقصان پہنچا. لیکن اس جنگ کے اثرات خلیج کے عرب ممالک پر مرتب ہوں گے، اور ایران اب یہی چاہتا ہے کہ خلیج کے عرب حکمرانوں کی آنکھیں کھل جائیں، وہ یہ دیکھ لے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ انہوں نے اپنی سرزمین پر امریکہ کو جو فوجی اڈے دیے ہوئے ہیں، وہ ان کی سلامتی اور بقا کے لیے استعمال نہیں ہو رہے، اس لیے کہ امریکہ کا اس خطے میں صرف اور صرف ایک مفاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو محفوظ بنایا جائے. وہ جو امریکہ میں بہت عرصے پہلے نعرہ لگایا گیا تھا کہ we will turn Israel into an unsinkable ship، تو وہ امریکہ نے اسرائیل کو بنا دیا ہے. اور یہ ہم اس کے مظاہر دیکھ رہے ہیں کہ صہیونی لابیز کس طرح سے امریکہ کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. دیکھو، غزہ کی جنگ کو شروع ہوئے ہوئے غزہ میں جو انسانی ہلاکت اور فلاکت کا منظر نامہ ہمارے سامنے مرتب ہو رہا ہے، اس کو شروع ہوئے ہوئے آج 2.5 برس ہو گئے ہیں. ہوں، لیکن ان 2.5 برس میں امریکہ نے امریکی اعداد و شمار کے مطابق 22 ارب کا اسلحہ اسرائیل کو دیا ہے. تو اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کی پشت پناہی سے اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکے، اس کو فروغ دے سکے، اس کو آگے بڑھا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو کے ایجنڈا میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ مصالحت ہو جائے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے اور امریکی اسلحہ کی مدد سے وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی جامہ پہناتا رہے. اور تم یہ دیکھ رہی ہو کہ لبنان میں بظاہر ہوں، کہنے کو جنگ بندی ہو گئی ہے، سیز فائر ہو گئی ہے، لیکن اسرائیل رات دن جنوبی لبنان پر حملہ کر رہا ہے،
بیروت پر حملے کر رہا ہے، اور آج ہی تازہ ترین حملہ جو آج کیا گیا ہے اس میں 12 معصوم لبنانی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل کا ایجنڈا تو صاف ظاہر ہے، اور امریکہ اپنی اسرائیل نوازی سے اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ نیتن یاہو کا منصوبہ عملاً طور پہ آگے بڑھتا رہے۔ اب خلیج کے عرب حکمرانوں کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ اب بھی اپنی پالیسی، اسی پرانی پالیسی پر گامزن رہیں گے یا نظر ثانی کریں گے۔ ایران یہ چاہتا ہے، اور ایران نے ان خلیجی حکمرانوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو، امریکہ کی موجودگی تمہاری سلامتی کے حق میں نہیں ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس خطے کے ممالک اپنی سلامتی کو باہمی گفت و شنید کے ذریعے، باہمی انتظام کے ذریعے سے، اور کوئی ریجنل پلان کے تحت اس خطے کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ تو سیاسی نقشہ تو یقیناً بدلے گا، اور اگر عرب حکمرانوں کی آنکھیں اب بھی نہیں کھلی تو پھر تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سور پھونکا جائے گا تب بھی یہ بیدار نہیں ہوں گے۔ اور تم نے یو اے ای کی مثال، وہ اس کا تذکرہ کیا، یو اے ای نے جس سمت میں قدم آگے بڑھایا ہے وہ نہ صرف متحدہ عرب امارات کے مستقبل کے لیے بہت بہت منفی چیز ہے، بہت منفی اقدام ہے، بہت خطرے کی علامت ہے، بلکہ اس پورے خطے کو اسرائیل کے سامنے پیش کر دینے کے مترادف ہے۔ وہ جو آئرن ڈوم کا ذکر کر رہی تھی، تو اسرائیل اسرائیلی فٹ پرنٹس ہمیں یو اے ای میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، اور یہ کوئی سلامتی کی طرف اقدام نہیں ہے، بلکہ اس خطے کو اسرائیل کی گود میں پھینک دینے کے مترادف۔ بہت اچھا آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ اب وہاں کی تو آنکھیں نہیں کھلی، مطلب مڈل ایسٹ اور گلف میں تو اس طرح سے آنکھیں نہیں تاحال تو کھلی نہیں کھلی، جس طرح تاحال تو نہیں کھلی۔ جس طرح کھلنی چاہیے تھی۔ اور ہاں، سب کچھ سامنے ہے، بچوں کو بھی نظر آ رہا ہے اور ان کو بھی، اور بلکہ ایران نے یہ بھی ان کو یقین دلایا ہے کہ یہ جیسے بھی رہنا چاہتے ہو رہو، جو بھی کلچر امریکہ کا کلچر اپنا کے، جس طرح کلچرل جو بھی تمہارا چینج ہے اس کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہر چیز کو، نہیں عروج، ایک لیکن صرف یہاں تمہاری سے خطا کلامی ہوتی ہے۔ اسی دوران امریکہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ خلیج کے عرب ممالک کو 18 ارب ڈالر کا، 18 بلین ڈالرز نئے فریش آرم سیلز کی جائیں گی۔ تو جی یہ تو ممالک اپنے رویے سے ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ ہنوز امریکہ کے وعدوں پر اور امریکی اسلحہ میں اپنی دیر پا سلامتی تصور کرتے ہیں۔ ایک وہ پیلسٹائن کے جو ایک جرنلسٹ ہیں، یعنی پیلسٹینین کیمپین کو بھی اور اس کو لے کر چل رہے ہیں، بہت اچھا ڈیپ وہ کرتے ہیں انالیسز، نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے سائیکولوجیکل اس میں گرفتار ہے کہ یہ اس میں سے نکلنا ان کا 100 سال سے، کہ یہ ابھی آسان نہیں ہے، شاید ہی نکل سکیں اور یا مار کھا کے ہی نکلیں گے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی فنڈنگ پہنچا رہے ہیں یہاں وہاں جہاں بھی، کہ یہ جنگ جاری رہنی چاہیے، ایران کو کمزور کر دینا چاہیے، یہی اسرائیل بھی چاہتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھا، یہ تو وہاں کی بات ہو گئی، تو ان کی آنکھیں تو نہیں کھلی، صاف ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان پہ آ جاتے ہیں، تو پاکستان کی نے یہ سب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اور بڑا اچھا ہے کہ دور سے دیکھ لیا، اور خود ایکسپیرینس کرنے کی بجائے انہوں نے تو ایکسپیرینس بھی کیا کچھ نہ کچھ۔ تو اس کو دیکھ کر پاکستان کی کتنی آنکھیں کھلی ہیں، ایک طرف آپ کے ایران ہے، ایک طرف آپ کے افغانستان ہے، ان دونوں ممالک نے آپ کی آنکھوں کے سامنے کتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ لڑائی کی ہے، لیکن اپنی آزادی کا سودا نہیں کیا۔
اور افغانستان کی تو اتنی دہائیوں پہ مبنی جو وار ہے وہ انہوں نے کاٹی ہے، اور انہوں نے ان کے تو کنٹری کے اندر فوجیں تمام دنیا کی موجود تھیں، اور ان کے اوپر ایسے ایسے الزامات تھے، پروپیگنڈا تھا ان کے خلاف کہ کوئی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت میں بھی انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھ کے انہوں نے آخر ہوں اپنی کنٹری کو واپس اپنے ہاتھ میں لیا اور فوجوں کو نکال باہر کیا۔ ایران کو ہم نے دیکھا 47 سال کی سینکشنز کے بعد، اتنی پابندیوں کے بعد، اور حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان پہ حملہ کیا گیا۔ تو وہ جب جنگ ہو گئی شروع، تو وہ اتنی دلیری سے لڑ رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی سٹینس ہے کہ ہم اپنی ڈگنیٹی اور اپنی لینڈ کا کسی بھی طرح کمپرومائز اس پہ نہیں کر سکتے، تو ہم اس کے ڈیفenس کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اور وہ رویے دیکھنے کے بعد، اور اب یو اے ای تک پہنچی یہ بات، ہمارے پاکستان میں کیا آنکھ کھلی ہے؟ ہم سیاستدانوں کی کیا بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں گے، کیا اس کی آنکھ کھلی ہے کہ پاکستان کو آگے کس طرح چلنا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ دیں کہ دو بڑی طاقتیں، جو بڑا خوف تھا پاکستان میں بھی تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا، ایسا خوف کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ایران نے خاموشی سے بغیر کچھ کیے، اور ابھی بھی اس نے مائلڈ اٹیکس کیے ہیں ایک طرح سے، کہ اس نے سویلینز پہ نہیں کیے، اس نے گلف میں بھی اس نے کسی ایسی جگہ نہیں کیے کہ ان کو مزہ چکھانے والی بات ہو، اتنے غصے کے باوجود پھر بھی انہوں نے ان کو پچھاڑ دیا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے۔ 4 5 ایسے موقع آئے کہ آپ واضح شکست دیکھ سکتے ہیں امریکہ کی، جہاز شپ کی بات ہو، ایئر کرافٹ کی بات ہو، یا جو گراؤنڈ پہ اترے تھے اس کی بات ہو، یا ابھی اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کی بات ہو، یا ابھی آگے جو پلاننگ کریں، تو واضح شکست انہوں نے دی ہے۔ اور اس کے باوجود اگر ہم ساتھ بیٹھے ہوئے اور ہم اتنے بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں، تو کیا ہم نے آنکھیں کھولی؟ نہیں، ہماری آنکھیں نہیں کھلی، ہم، تاحال تو نہیں کھلی ہیں۔ اور جو آثار و شواہد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں تو کم از کم اپنی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ اس لیے کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ گزشتہ 75 برس سے بی بی امریکہ کی مرہون منت ہے، امریکہ کی غلام ہے۔ دیکھو، تم ابھی افغانستان کا ذکر کر رہی تھی، تو افغانستان کی شہرت تو یہ ہے کہ افغانستان نے اپنی سرزمین پر سلطنتیں دفن کی ہیں۔ افغانستان کی شہرت یہ ہے کہ افغانستان از دا گریو یارڈ آف ایمپائرس، ہم، وہ کبھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ ہم، اسی طرح ایران بھی کبھی کسی کے غلام نہیں رہا۔ اور تیسرا ملک ہے جو وہ ترکی ہے، جو ہم، کبھی کسی کا غلام نہیں رہا۔ تو آزاد قوموں کے رویے میں اور جن قوموں کے خمیر میں غلامی بہت زیادہ رچی بسی ہوئے ہو، ان کے رویے میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہماری تو تاریخ ہے بھی، دیکھو، یہ وہ خطہ ہے یہ وہ خطہ ہے جو موجودہ پاکستان ہے، جس نے فرنگی راج کو استحکام بخشا تھا۔ ہم، ہم، 1857 کے جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا، اور ہم، ہم اسے اپنی جنگ آزادی کہتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ تو تاریخ ہے کہ انگریز جب دلی سے پٹ کے بھاگا ہے تو اس نے پنجاب میں پناہ لی تھی، اور یہاں وہ آج جو پاکستان کے اشرافیہ کہلاتی ہے، یہ وہ تمام خاندان ہیں جن کے پرکھوں نے، جن کے اجداد نے فرنگی راج کے لیے سپاہی بھرتی کیے تھے۔ مثال کے طور پر وہ جو پاکستان کا سب سے بڑا جاگیردار گھرانہ ہے ٹیوانا، تو ان آنا۔ کا ہم، جد دو دو آنے کمیشن پر فرنگیوں کے لیے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے سپاہی بھرتی کرتا تھا۔ اس کو انگریز بلاتے تھے مسٹر ٹوانا کہہ کے، ہم، وہ ٹوانا سے بگڑ کے ٹیوانا ہو گئے۔ ہم، اسی طرح دوسرا جو بڑا خاندان ہے حیات، ہم، وہ جنرل نکلسن، جو برطانوی فوج کا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کا سالار تھا،
وہ زخمی ہو گیا تھا. ہوں، اس نے وہ اس کو دریا پار کرانے والا وہ ایک سقا تھا. ہوں، سکا تھا جس نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی. آج بھی اگر تم اسلام آباد سے پشاور کی طرف سفر کرو، جی ٹی روڈ جو ہماری کہلاتی ہے ہوں، گرینڈ ہوں، ٹرنک روڈ، اس پر حسن ابدال سے پہلے یا حسن ابدال کے بعد میں بھول رہا ہوں، ہوں، ایک ایک چٹان پر ایک لاٹ کھڑی ہوئی ہے جو ہوں، نکلسن کی لاٹ کہلاتی ہے. تو نکلسن نے اپنے مرنے سے پہلے ایک ایک کاغذ پر اس وقت کے جو پنجاب کا لیفٹیننٹ گورنر تھا ہنری لارنس، ہوں، یہ جو آج جو ہمارا لاہور کا باغ جناح ہے، اس کا نام پہلے لارنس گارڈن تھا. ہوں، ہوں، ہنری ہوں، ہوں، لارنس کے نام اس نے پرچہ رقہ لکھا کہ اس سکے نے میری جان بچانے کی کوشش کی ہے، تم اس کو کچھ انعام دے دینا. ہوں، انعام میں ان کو جاگیر عطا کر دی گئی. ہوں، تو یہ تو وہ ہمارے شاہ محمود قریشی کے جو جد تھے، ان کا نام بھی محمود قریشی تھا، شاہ محمود قریشی تھا. انہوں نے فرنگی راج کے لیے باقاعدہ سپاہی بھرتی کیے تھے. انہوں نے وہ جو حریت پسند تھے، حریت کے متوالے تھے، ان کو گرفتار کروایا تھا. تو یہ تو ہماری اشرافیہ میں غلامی کا خمیر اتنا اتنا سرایت کر چکا ہے بیوی، کہ ہم اپنے وہ اس طرح سے نہیں سوچ سکتے جس طرح سے ایرانی یا افغانی سیاسی رہنما سوچتے ہیں. ہم تو صرف اپنے مفاد کے لیے یا اپنے آقاؤں کے مفاد کے فروغ دینے کے لیے اپنے ملکی اور قومی مفاد کو قربان کر دیتے ہیں. تو یہی اس میں تو ایسی پیدائش ہونا بہت مشکل ہے کہ جہاں پہ یہ جذبے پیدا ہونے لگے کہ ہم نے عزت سے جینا ہے، ہم نے ڈگنیٹی سے جینا ہے، ڈگنیٹی از بیٹر دین یہ دولت اور آرام، اور ہم اپنی محنت سے کمائیں گے اور ہم خود اپنی کنٹری کی حفاظت کریں گے اور خبردار، اور ہم یہ ہیں وہ. ایسا تو کوئی جذبہ اس کا مطلب ہے پیدا ہونا ویسے ہی مطلب ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بڑی مشکل سے یہ سب چیزیں آپ کے جینز میں سے بھی نکلیں گی. تو اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کرپٹ مافیا اسی وجہ سے شاید اتنا حاوی ہوتا چلا گیا ہے. اور ابھی آپ نے کل پرسوں کی نیوز سنی ہوگی کہ وہ ایک ڈرگز کی جو موسٹ وانٹیڈ فیمیل جی، لارڈ ہے، وہ وہ بھی پنکی جیسے ان کو پکڑا پنکی گیا جو اور جیسے ان کی مشہور تھی، جی، وہ جس شان سے، جس طرح سے اکڑ کے جی، پولیس کی سرکردگی میں، پولیس کی سربراہی جی، میں جس طرح سے عدالت کے سامنے پیش ہوئی ہیں، وہ تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اسکینڈل بن گیا. جی. تو بیوی دیکھو، اور عمران وہ خان جو آپ کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور جو جنہوں نے اتنا کچھ پاکستان کا پاکستان کو دیا، ان کو دھکے دے کر لے کر گئے. مقبول ترین سیاسی رہنما ہے، اس کو تو ہم نے 2.5 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، اور اس کو وہ ایزا دے رہے ہیں قید تنہائی کی، جو بدترین سزا سمجھی جاتی ہے. تو ہم تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے میں مشہور ہیں بیوی. تو یہ آخری سوال، اس کو آپ جتنا مرضی شارٹ یا جیسے بھی جواب دینا چاہیں. تو ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جو جس پہ ہم سمجھے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آ، کوئی حالات ایسے دکھائی نہیں دیتے تو غلام در غلام در غلام در غلام والی اس کو ہم کہانی کو چھیڑ کے بیٹھے ہیں کہ یعنی یہ خود تو غلام ہے کسی کے، پھر آگے عوام ان کی غلام ہے، اور وہ اس میں سے نکلنا ان کے لیے ناممکن سا نظر آ رہا ہے جس قسم کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں. جبکہ وہ چاہت سب کی مختلف ہے، وہ جینا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے، عزت کے ساتھ اور ایک ایمانداری کی سسٹم میں، مگر ایسا کچھ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس میں؟ مستقبل قریب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہے سب چینج ہوگا. عمران خان جو ان کے لیڈر ہیں وہ تو اب جیل میں ہے، پی ٹی آئی کو ہم نے دیکھ لیا، ان کی لیڈرشپ کو جو ظلم و ستم انہوں نے سہنے کے قابل تھے سہ لیے. باقی جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آزاد ہیں، وہ کچھ تھوڑے سے ڈیٹیچ نظر آتے ہیں، سوائے کل کے کہ کل کچھ تھوڑے سے جیل پہ اڈیالہ جیل میں پہنچے تھے، مگر وہ کوئی انف بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ساتھ کسی کی کوئی پریشر ہمیں دکھائی نہیں دیتے کہ اس سے کوئی مطالبہ کریں کہ انصاف کیا جائے. ہائی کورٹس کے سامنے ہمیں ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا.
عوام کے اوپر اتنے کرائسس، آلریڈی پاکستان میں اتنے کرائسس چل رہے ہیں، عوام کہیں کوئی جستجو کرتی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ وہ نہیں، سہ رہی عوام پر جو مہنگائی کا بم مارا گیا ہے، دیکھو پاکستان میں آج پیٹرول کی قیمت 415 روپے فی لیٹر ہے۔ بی بی تصور کرو کہ جو شخص 25-30 ہزار کماتا ہے وہ کس طرح سے گزارا کرتا ہوگا، کس طرح سے گزارا کرتا ہوگا۔ تو میں عوام پر تو مہنگائی کا بوجھ ایسا لادا گیا ہے جس نے کمر توڑ دی ہے۔ اور پھر آپس میں وہ اقتدار کے لیے جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، اب یہ جو اس وقت پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں وہ یہ کہ شہباز کے جانے کے بعد وزیر اعظم کون بنے گا، یا مریم نواز بنے گی یا بلاول زرداری بھٹو بنے گا۔ اچھا، نقوی نہیں بنے گا؟ ہاں، اچھا۔ ہماری قیادت کا معیار یہ ہو گیا ہے، ہوں اس ہوں لیے کہ ہماری عسکری قیادت جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، جو طاقت کا مرکز ہے، وہ اسی طرح کی کٹ پتلیوں سے اپنا کام نکالنا چاہتی ہے۔ سوری کرامت اللہ غوری صاحب، اس بات کو کاٹنے کا، یہ اس کو سیدھا سیدھا مطلب اتنے خرچے اتنا سب کچھ اس کو بھی اپنی جیب میں ڈالیں، عوام کو تو نہیں دیں گے؟ یہ اس کو پارلیمنٹ کو بند کر کے یہ وہ نظام چل تو رہا ہے، ملٹری نظام، ملٹری نظام کیوں نہیں لے آتے؟ کیونکہ انہوں نے فیصلے تو خود کرنے ہیں، ایک شخص نے کرنے ہیں، باقیوں نے کرنے نہیں ہیں، تو غیر ضروری طور پہ ان چیزوں کو اگر بند کرتے ہیں تو ان کے اپنے بہت سے اور شوق پورے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تو سیاست میں انڈین جو فوج ہے وہ سیاست میں آ گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ کمزور ہو گئی ہے، اور کتنا حوصلہ ہے ان کا ایسی باتیں کرنے کا، میں یہ بھی حیران ہوتی ہوں۔ تو یہ میں بھی تمہاری قطع کلامی ہو رہی ہے۔ میں کل کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جی آئی ایس پی آر نے جو 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، انہوں نے ایک طرح سے بھارتی سینا کو تانا دیا ہوں، کہ وہ کمزور ہو گئی ہے اس لیے کہ ہوں، وہ سیاست میں سیاست۔ ملوث ہو گئی ہے۔ یہ اس پہ مجھے یاد آیا کہ وہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ، وہ اس فوج کا ترجمان یہ کہہ رہا ہے، تانا دے رہا ہے بھارتی سینا کو، جو خود گزشتہ 75 برس سے پوری طرح سے سیاست میں ملوث ہے۔ ہوں، دیکھو نا، پاکستان میں ہم نے 4 مارشل لاء دیکھے ہوں، جو جو کھل کے سامنے آئے، لیکن اب یہ جو نظام، جو ہائیبرڈ نظام ہم نے، مخلوط نظام ہماری عسکری قیادت نے پیدا کیا ہے، یہ ان کے مفاد کے لیے بہترین ہے۔ اس لیے کہ وہ جو مرزا داغ دہلوی نے کہا تھا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، نہیں سامنے سامنے آتے بھی آتے نہیں، ہیں۔ ہوں، تو وہ پردے کے پیچھے سے ڈوریاں ہلاتے رہتے ہیں۔ اور یہ کٹ پتلیاں، شہباز شریف ہوں یا وہ ان کا کوئی وزیر ہو، خواجہ آصف ہوں یا وہ عطا تاڑر ہو، یہ تو وہی زبان بولتے ہیں، اسی لہجے میں بات کرتے ہیں جو عسکری قیادت چاہتی ہے۔ تو لیکن عسکری چوبیس قیادت کروڑ کے مفاد جہاں 24 کروڑ عوام جو ہے وہ بھی کچھ جاگے گی، بولے گی یا نہیں؟ یہ 15 20 50 100 لوگوں کے بھی یہی تو رونا ہے کہ پاکستان کے عوام کی بے حسی تو ناقابل یقین حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بے حسی تو وہ ہے، یہ خواب غفلت وہ ہے کہ اگر سور بھی پھونکا جائے گا تب بھی بیدار نہیں ہوں گے۔ اور اسی بے حسی سے ہمارے عسکری تالے آزما ہر دور میں فائدہ اٹھاتے آئے ہیں۔ دیکھو نا، وہ جو خلیل جبران نے کہا تھا کہ اس قوم پر اس نے لعنت بھیجی تھی جو ہر نئے تالے آزما کا استقبال کرتی ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو اس کو گالیوں کے ساتھ اور تانوں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ تو ہمارا تو کردار یہی ہے تو عمران خان کا مستقبل کیا رہ گیا؟ فی الحال تو۔
فی الحال تو کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ عسکری قیادت پوری طرح سے کامیاب ہو چکی ہے تحریک انصاف کی صفوں میں انتشار پھیلانے کا، جو اس کا مقصد تھا اس میں فی الحال وہ کامیاب نظر آتی۔ تو عوام بھی تو ہے نا جنہوں نے اس کو چوز کیا، 85% عمران خان کے پیچھے ہیں، وہ کچھ نہیں کریں گے؟ بیوی یہی تو میں نے کیا کہا تھا کہ عوام کی بے حسی، عوام کی غفلت اتنی ہے کہ اس سے طالع آزما فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بڑی عدم توجہی کی کا بڑا سبب یہ ہے کہ عوام پر جو مہنگائی کا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ دیکھو نا، ایک عام آدمی تو پہلے اپنے پیٹ کی فکر کرتا ہے، اس کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکے، ان کو تعلیم دلا سکے۔ وہ ان مسائل میں عوام کو الجھا دیا ہے، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو پالیسی ملک کے لیے بنانا چاہتے ہیں وہ اس کو بناتے ہیں اور اپنے راج کر رہے ہیں۔ وہ در پردہ راج ان کا ہے، سامنے یہ سیاسی کٹ پتلیاں ناچ رہی ہیں۔ تو عوام کے لیے مہنگائی بھی ہے اور بھی بہت سے کرائسس ہیں، ان کو کسی بھی طرف جینے کا نہ بچوں کے لیے پڑھائی کے کوئی انتظامات ہیں، نہ کوئی زندگی میں جینے کے کوئی آگے مطلب چارے دکھائی دیتے ہیں، اور نہ کوئی عزت، نہ کوئی توقیر۔ اس کے باوجود اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسی طرح کیا کہتے ہیں تل تل مرنا اور سسک سسک کے مرتی رہے گی، تو یہ اس کی چوائس ہے، ورنہ آ، جو پیٹ آپ کا اتنی محنت سے بھی نہیں بھر رہا، یعنی اتنی مہنگائی ہے، تو اس کے لیے ایک ہی بار سب نکل کے اپنے طور پر اپنا حق مانگ سکتے ہیں کہ یہ اتنے مہنگے مہنگے جہاز جو خریدے جا رہے ہیں، اتنی گاڑیاں جو 50 50 گاڑیاں ہوتی ہیں پروٹوکال میں، اور بہت کچھ غیر ضروری طور پہ یہ مجمع لگاتے ہیں جہاں انہوں نے تقریر کرنی ہوتی ہے، اس پہ خرچے آتے ہیں، اور آئیں میدان میں آئیں اور یا یہ ان کو نکالیں۔ اسی طرح ججز ہیں، ان کے لیے کہ آپ یا تو عوام کا مقدمہ سنیں، اور یا آپ اپنے بستر پیک کریں، اپنی دکانیں بند کریں اور گھروں کو جائیں، تو یہ عوام کو ہی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ تانے دیتے رہیں گے تو یہ کبھی آپ کی بات سن کر کہیں گے ہاں جی اب آپ کی باری ہے، ہم نے بہت کما لیا، اب آپ آ جائیں، ہم جاتے ہیں باہر سرحدوں کے اوپر۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کو اپنے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ لیڈر نے اپنے حصے کا حق ادا کر دیا، دیکھو، وہ وہاں سے کوئی جادو نہیں ہمارے کرے سامنے تو مثالیں ہیں، بیوی ہمارے سامنے مثالیں قائم کی ہیں، گا۔ سری لنکا کے عوام نے، جی بنگلہ دیش کے عوام نے۔ تو ہم تو ایسی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ ان زندہ مثالوں سے بھی ہم کوئی سبق نہیں لیتے، کچھ نہیں سیکھتے۔ اور دیکھو، بے حسی کی حکومت کی بے حسی کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات سے ہزاروں پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، صرف اس شبے میں کہ وہ شیعہ مسلک کے حامی ہیں، ہوں، اور حکومت نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے جرنیلوں کی بھی اور ہمارے سیاست دانوں کی دبئی میں قیمتی املاک ہیں، ان کو تو ان املاک کی فکر ہے، اس ہوں، لیے اسی لیے وہ متحدہ عرب امارات کے حکام کو، وہاں کی حکومت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو بالکل یہ تو بدترین یا بہترین مثال ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم اور ملک کی عزت اور حمیت اور غیرت کا سودا کر لیں۔ بالکل صحیح۔ عوام کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح جینا چاہتے ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں، جو ہے جیسے ابھی کرامت اللہ غوری صاحب نے کہا کہ غیرت کا سودا اور اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے ملک کا سودا، ملک کی تقدیر کا سودا، عوام کی تقدیر کا، 24 کروڑ عوام کی تقدیر کا سودا، روتے ہیں مرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے ملک میں، اور اس کا بھی کوئی سدے باب تو دور کی بات، اس کے لیے کوئی اپنی رسپانسبلٹی بھی کوئی اس طرح سے نہیں اٹھا رہا، اور اتنے اتنے خوفناک بیانات ہیں۔ اس کے اوپر ہم دوبارہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، اور کرامت اللہ غوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ۔